बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम मुदूद की नेक्स्ट कैटेगरी का आगाज करेंगे जो है मद्दुल फरई या सेकेंडरी लेंथनिंग। और मद्दुल फरई के अंदर 7 डिफरेंट टाइप्स की मुदूद आती हैं जहां पर मद की वजह या तो लेटर हमजा होता है या फिर मद लेटर के बाद आने वाला सुकून होता है। और इन 7 मुदूद में से लेटर हमजा और मद की पोजीशन के लिहाज से हमारे पास 4 मुख्तलिफ मुदूद हैं जिनका नाम है मद्दुल बदल, मद्दुल मुत्तसिल, मद्दुल मुनफसिल और मद्दुल सिला कुबरा। और 3 मुदूद मद्दुल आरिदुस सुकून, मद्दुल लीन और मद्दुल लाजिम, ये ऐसी मुदूद हैं जहां पर मद की वजह मद लेटर के बाद आने वाला साकिन हर्फ होगा। और इंशाअल्लाह अपने इस तजवीद कोर्स में हम इन तमाम मुदूद को डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं मद्दुल बदल की। जैसा कि उर्दू में भी हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बदल देना, इसी तरह इस मद का लफ्सी मानी भी यही है, कुछ तब्दील कर देना या एक्सचेंज कर देना। और जैसा कि हम जानते हैं कि मद्दुल बदल मद्दुल फराई की ही एक किस्म है और इस मद का रीजन लेटर हमजा होता है। जब लेटर हमजा और हरफ मद एक ही लफ्ज के अंदर इस तरह से आ जाएं कि हमजा मद लेटर से पहले आए तो ऐसी मद को मद्दुल बदल कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम देख सकते हैं कि वाव एक मद कंडीशन में है, उससे पहले दम्मा या पेश है, लेकिन वो दम्मा या पेश वो लेटर हमजा के ऊपर है। तो यहाँ पर लेटर वाव एक मद कंडीशन में है लेकिन ये मद मद्दुल बदल है। इसी तरह इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि या एक मद कंडीशन में है क्योंकि ये साकिन है और उससे पहले कसरा या जेर है, तो यहाँ पर भी मद्दुल बदल की कंडीशंस मौजूद हैं। इसी तरह लेटर अलिफ एक मद कंडीशन में है और उससे पहले आने वाला हर्फ लेटर हमजा है, तो यहाँ पर भी हमें मद्दुल बदल की कंडीशंस नजर आती हैं। और इसको हम 2 काउंट्स स्ट्रेच करते हैं, 2 हरका का टाइम देते हैं। वैसे तो ये मद मद्दुल तबीई या मद्दुल असली की तरह ही सुनाई देती है जहां पर मद लेटर्स से पहले उनसे कंपैटिबल वोवल है, लेकिन मद्दुल तबीई में और मद्दुल बदल में ये फर्क है कि मद्दुल तबीई में मद लेटर से पहले अरबिक अल्फाबेट्स का कोई भी हर्फ आ सकता है, लेकिन मद्दुल बदल एक स्पेसिफिक लेटर के साथ होती है जो कि है लेटर हमजा। मद्दुल बदल सिर्फ उसी सूरत में मौजूद होगी जब एक लफ्ज के अंदर मद लेटर से पहले आपको लेटर हमजा नजर आ जाए। इन एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। लेटर वाव एक मद कंडीशन में है और उससे पहले है लेटर हमजा, तो हमें यहाँ पर मद्दुल बदल की कंडीशंस नजर आ रही हैं। इसको 2 काउंट्स के साथ स्ट्रेच करते हुए हम इस तरह से पढ़ेंगे वऊदू। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि लेटर या एक मद कंडीशन में है और उससे पहले आने वाला हर्फ है लेटर हमजा एक लफ्ज के अंदर, तो यहाँ पर भी हमें मद्दुल बदल की कंडीशंस नजर आ रही हैं। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे ईमानकुम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि लेटर अलिफ एक मद कंडीशन में है और चूंकि उससे पहले आने वाला लेटर हमजा है, तो यहाँ पर भी आपको मद्दुल बदल की कंडीशंस नजर आती हैं। यहाँ पर हम इसको 2 काउंट स्ट्रेच करते हुए इस तरह से पढ़ेंगे आदमा। और अगर आप मद्दुल तबीई की कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो वो यहाँ पर लिखी हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर या मद और वाव मद और अलिफ मद से पहले आने वाले लेटर्स में से कोई भी लेटर हमजा नहीं है। या मद से पहले लेटर लाम है, वाव मद से पहले लेटर जीम है और अलिफ मद से पहले लेटर कौफ है। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स, वैसे तो हम मद्दुल तबीई के साथ इसको 2 काउंट स्ट्रेच के साथ ही पढ़ेंगे इस तरह से अलीमुन, जूइन, कौला। लेकिन ये मद्दुल बदल इसलिए नहीं है क्योंकि मद्दुल बदल सिर्फ एक स्पेसिफिक लेटर के साथ होती है और वो है लेटर हमजा। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हम मद्दुल बदल की देखते हैं। अलिफ से पहले हमें हमजा नजर आ रहा है और अलिफ एक मद कंडीशन में है, तो हम यहाँ पर 2 काउंट स्ट्रेच करते हुए इसको इस तरह से पढ़ेंगे आमनू। यहाँ पर भी हमें वाव एक मद कंडीशन में नजर आ रहा है और उससे पहले चूंकि हमजा है 2 काउंट स्ट्रेच करते हुए इस तरह से पढ़ेंगे जाऊ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं
کہ الف مد سے پہلے ہمیں لیٹر حمزہ نظر آ رہا ہے، الف مد مد البدل کی کنڈیشنز میں ہے، 2 کاؤنٹس اسٹریچ کرتے ہوئے ہم اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے، مآبن۔ مد البدل کو بدل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اصل میں اس لفظ کے اندر 2 حمزہ موجود ہوتے ہیں، پہلا والا حمزہ حرکت یا واول کے ساتھ اور دوسرا والا حمزہ ساکن ہوتا ہے یا اس کے اوپر جزم ہوتا ہے، لیکن عربوں کے لیے اس طرح سے اس لفظ کو بولنا مشکل تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ دوسرے حمزہ کو موضوع ترین مد میں بدل کر اس لفظ کی ادائیگی کرتے تھے، اور اس حرف مد کا فیصلہ پہلے والے حمزہ کے واول کو دیکھ کر کیا جاتا تھا، اگر پہلے والے حمزہ کے اوپر فتحہ ہے تو دوسرے والے حمزہ کو فتحہ سے کمپیٹیبل مد لیٹر میں بدل دیا جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ فتحہ کے ساتھ کمپیٹیبل مد لیٹر ہے الف، اور اسی طرح اگر پہلے والے حمزہ کے نیچے کسرہ یا زیر ہوگی تو ایسی صورت میں بعد میں آنے والے حمزہ کو یا مد میں بدل دیا جائے گا، کیونکہ کسرہ یا زیر کے ساتھ کمپیٹیبل مد لیٹر ہوتا ہے لیٹر یا، اور اسی طرح اگر پہلے آنے والے حمزہ کے اوپر ضمہ یا پیش ہے تو بعد میں آنے والے حمزہ کو پیش یا ضمہ کے ساتھ کمپیٹیبل مد لیٹر میں بدل دیا جائے گا جو کہ ہے لیٹر واو، اور یہاں پر ہم اس کی کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں۔ آدم اوریجنلی اس طرح سے ہے ادم، اس لفظ کے اندر 2 حمزہ موجود ہیں، پہلے والے حمزہ پہ چونکہ فتحہ ہے تو بعد میں آنے والے حمزہ کو ہم الف مد میں بدل کر اس طرح سے پڑھیں گے آدم۔ اسی طرح لفظ ایمان اوریجنلی ایمانہ ہے، چونکہ پہلے والے حمزہ کے نیچے کسرہ ہے تو بعد والے حمزہ کو ہم یا میں بدل کر اس طرح سے پڑھیں گے ایمان۔ اسی طرح لفظ اوذو اوریجنلی اؤذو ہے، اور چونکہ پہلے والے حمزہ کے اوپر ضمہ ہے تو بعد والے حمزہ کو ہم واو مد میں بدل کر اس طرح سے پڑھیں گے اوذو۔ تو چونکہ ہم اوریجنل لفظ کے ساکن حمزہ کو مد لیٹر میں بدل دیتے ہیں، اسی لیے اس مد کو مد البدل کہا جاتا ہے، اور ہم اس کو 2 کاؤنٹس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مد البدل کی 4 ڈیفرنٹ سٹیٹس ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے تلاوت کو روکتے ہوئے یا جاری رکھتے ہوئے، دونوں صورتوں میں ہم مد البدل کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ ہی اس کو پڑھیں، جیسا کہ ان ایگزامپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مد البدل یا تو لفظ کے شروع میں آپ کو نظر آ رہی ہے یا لفظ کے درمیان میں ہے، تو ایسی صورت میں آپ جب اس لفظ پر رک رہے ہیں یا اپنی تلاوت کو جاری رکھ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں مد البدل کے 2 کاؤنٹس کی اسٹریچنگ کے ساتھ ہی آپ ان الفاظ کی ادائیگی کریں گے، اس طرح سے آمنا، انبئونی۔ نیکسٹ اسٹیٹ کچھ اس طرح سے ہے، جب آپ اپنی تلاوت کو جاری رکھ رہے ہیں ایسی صورت میں تو آپ مد البدل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اگر آپ اس لفظ پر رک رہے ہیں تو وہاں پر ایک اور رول اپلائی ہوگا، اور اس رول کا نام ہے اقوی السببین، جس کا مطلب ہے وہاں پر ہم اس مد کے ساتھ پڑھیں گے جو زیادہ اسٹرانگ ہے، قوی ہے، اور ایسے الفاظ پہ رکتے ہوئے جو مد زیادہ اسٹرانگ ہے ہم وہ مد کا رول اپلائی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اقوی السببین کا یہ ٹاپک بھی اپنے کورس میں پڑھیں گے۔ لیکن فی الحال کے لیے آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر ایک لفظ کے اندر 2 مدود آ رہی ہیں تو وہاں پر جو زیادہ اسٹرانگ ہے آپ اس مد کو اپلائی کرتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی کریں گے۔ تو اگر ہم ان مثالوں میں دیکھتے ہیں، اگر میں اپنی تلاوت کو جاری رکھ رہی ہوں تو ایسی صورت میں تو میں یہاں پر مد البدل کے ہی 2 کاؤنٹس دوں گی، اس طرح سے مآبن المنشآت۔ لیکن اگر میں یہاں پر رکنا چاہ رہی ہوں تو یہاں پر ایک اور مد جس کا نام ہے مد العارض السکون، جو انشاءاللہ ہم بہت جلد پڑھیں گے، میں وہ اپلائی کر سکتی ہوں جس کو میں 2، 4 اور 6 کاؤنٹس، میرے پاس 3 آپشنز ہیں جن کے ساتھ میں اس کو پڑھ سکتی ہوں، تو میں اسٹرانگر مد کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کروں گی۔ تیسری سٹیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب میں اپنی تلاوت کو روک رہی ہوں کسی لفظ پر تو وہاں پر تو میں مد البدل کے ساتھ اس کو پڑھوں گی، لیکن اگر میں تلاوت کو جاری رکھ رہی ہوں تو ایک اور مد جو مد البدل سے زیادہ اسٹرانگ ہے، میں اس کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کروں گی، جیسا کہ ان الفاظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا لفظ ہے وجاؤ اور دوسرا لفظ ہے آباہم۔
تو اگر میں پہلے والے لفظ پر رکنا چاہ رہی ہوں جو کہ ہے وجاؤ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹر واو ایک مد کنڈیشن میں ہے، اس سے پہلے آنے والا لیٹر ہے لیٹر حمزہ. تو یہاں پر جب میں رک رہی ہوں تو میں یہاں پر مد البدل کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ رکوں گی اس طرح سے وجاؤ. اگر میں اپنی تلاوت کو جاری رکھ رہی ہوں اور جب میں بعد میں آنے والے لفظ کو بھی ملا کر پڑھ رہی ہوں تو ایسی صورت میں ایک اور مد ہے جس کا نام ہے مد المنفصل، جو کہ مد البدل سے زیادہ سٹرانگ ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. تو میں مد المنفصل کے ساتھ اپنی تلاوت کو جاری رکھوں گی اور مد البدل کو صرف اسی صورت میں ادا کروں گی جب میں پہلے والے لفظ پر رک رہی ہوں. اور لاسٹ اسٹیٹ یہ ہے کہ جب حمزۃ الوصل حمزۃ القطع سے پہلے آ جائے اور ہم اپنی تلاوت کا آغاز ان الفاظ سے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم حمزۃ القطع جو کہ ساکن ہے اس کو بدل دیتے ہیں ایک مد لیٹر میں. اور یہ رول ہم حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کے رولز میں پڑھ چکے ہیں، آپ اس ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ یہ یاد رکھیے کہ حمزۃ القطع کو ہم اس مد میں بدل دیں گے جو کہ کمپیٹیبل ہوگی حمزۃ الوصل کے واول کے ساتھ. اور اگر اپنی تلاوت کا آغاز ہم ان الفاظ سے کر رہے ہیں تو اوریجنلی یہ لفظ اس طرح سے ہے ائتونی، لیکن جب ہم حمزۃ القطع کو بدل دیں گے مد لیٹر یا میں تو اس لفظ کی ادائیگی مد البدل کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ اس طرح سے ہوگی ایتونی. اسی طرح نیکسٹ ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم حمزۃ القطع کو بدل دیں گے اس حرف مد میں جو کہ کمپیٹیبل ہے حمزۃ الوصل کے واول کے ساتھ، تو اوریجنلی تو یہ لفظ اس طرح سے ہے اؤتمینا، لیکن اگر ہم اس کو مد البدل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہم اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے اوتمینا. اسی طرح سے اس لفظ میں اوریجنلی تو یہ لفظ اذنا ہے، لیکن جب اپنی تلاوت کا آغاز ہم حمزۃ الوصل سے کریں گے تو بعد میں آنے والے ساکن لیٹر حمزہ کو مد لیٹر میں بدلتے ہوئے مد البدل کے 2 کاؤنٹس کے ساتھ سٹریچ کرتے ہوئے ہم اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے ایذنا. ایک اور بات جس کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم کسی اس طرح کے لفظ پہ رک رہے ہیں کہ جہاں پر حمزہ کے اوپر فتحتین ہے، جیسا کہ ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماءً اور بناءً، اگر میں ان پر رکنا چاہ رہی ہوں تو میں ان کو اس طرح سے پڑھوں گی ماء بناء. یہاں پر یہ مد البدل نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ فتحتین کی صورت میں ہم مد العوض کے ساتھ سٹاپ کرتے ہیں، جہاں پر ہم فتحتین کو ایک فتحہ میں بدل کر اس کو 2 کاؤنٹس سٹریچ کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں پر یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر حمزہ کے بعد الف آ گیا ہے تو شاید یہ مد البدل بن جائے گی. ایسا نہیں ہے، کیونکہ الف یہاں پر اوریجنل لفظ کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف اسی لیے پروناؤنس ہو رہا ہے کیونکہ ہم وہاں پر رکنا چاہ رہے ہیں اور ہم وہاں پر مد العوض کے ساتھ رک رہے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ پہ جب آپ تلاوت کو روک رہے ہیں تو آپ مد العوض کے ساتھ رکیں گے، مد البدل کے ساتھ نہیں رکیں گے. تو مد البدل اس صورت میں موجود ہوتی ہے جب ایک لفظ کے اندر حمزہ کے بعد مد لیٹر آ جائے، تو ایسی صورت میں ہم 2 کاؤنٹ سٹریچنگ کے ساتھ اس لفظ کو مد البدل کے ساتھ ادا کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ مد البدل آپ کو کلیئر ہے. انشاءاللہ ہم مدود کا ٹاپک ابھی کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.